अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, हिजाब को लेकर सारे मुसलमानों में एक गुस्से की लहर है। जिस तरह से कर्नाटका हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि हिजाब इस्लाम में ज़रूरी नहीं है और हिजाब पहनना ज़रूरी नहीं है, ये बात से सारे उलेमाए दीन खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जज्बा रखने वाले लोग इसके खिलाफ मुहिम छेड़ चुके हैं। इस मामले में जनाब मुजाहिद हाशमी ने क्राइम टुडे से बात करते हुए कई ऐसे सवाल उठाए जिससे ज़रूरी है कि इस पर तवज्जो दें और आगे आने वाले कैसे हालात हैं और कैसे हालात हो सकते हैं, इसके लिए भी हमें फिक्र करने की ज़रूरत है। शेख शफी के साथ ये रिपोर्ट देखिए। जनाब मुजाहिद हाशमी साहब, आज एक जो है कर्नाटका में कई दिनों से, कई महीनों से जो है हिजाब को लेकर मसला चल रहा था, तो आज एक किस्म का जो है अजीब व गरीब जो है फैसला सुनाया गया कर्नाटका हाई कोर्ट की जानिब से। क्या आप समझते हैं बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद और 3 तलाक के फैसले के बाद क्या अदालत अब जो ये पर्दे के ताल्लुक से जो फैसला सुनाई है, इसको आप क्या मुनासिब समझते हैं और किस तरह से ये फैसले को आप समझते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए नाज़रीन, अदालतों से इन मसाइल को जो है रुजू होना, इसको मसला बनाया जाना, इसको मीडिया में मौजूए बहस बनाया जाना, एक जो है मुकम्मल तरीक़े से एक सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है। इसलिए ये हिंदुत्व का जो गुब्बारा फिल वक्त हवा में बड़ी तेज़ी से उड़ रहा है, फलता फूलता जा रहा है, इस गुब्बारे में जो हवा और ऑक्सीजन जो है सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी का ऑक्सीजन है। अगर इस गुब्बारे से हवा अगर निकाल दी जाए तो गुब्बारे का क्या हशर होगा, कैसा ज़मीन बोस होगा, इसका अंदाज़ा आपको है। यहाँ पर ये इस किस्म के फ़ैसलों से जो साबित किया जा रहा है, देखिए बाबरी मस्जिद के फ़ैसले पर हम गौर करें। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस बात का एतराफ़ किया कि बाबरी मस्जिद थी, उसमें मूर्तियाँ रखना जुर्म था, उसको जो है ढा देना जुर्म था। इन तमाम जो है हक़ाइक़ को कबूल किया गया। फिर उसके बावजूद भी जो फ़ैसला दिया गया कि आस्था की बुनियाद पर हम आपके जो हवाले कर देते हैं। तो ये फ़ैसला किस अंदाज का, किस किस्म का है कि अगर मुखालिफिन के पास कोई अगर दावे की दलील भी अगर नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद उनके हक़ में फ़ैसला किया जाता है और मुसलमानों को इस बात पर मजबूर किया जा रहा है कि आप अल्लाह के कानून की, अल्लाह की किबरियाई को, उसके कानून के दायरे में जो ज़िंदगी गुजारने को जो इस मुल्क में आप भूल जाएं। आपको मजबूर होना पड़ेगा एक इंसान के कानून के बनाए हुए जो है फ़ैसलों को, कानून को कबूल करते हुए, उस पर अमल करते हुए और एक इंसान के फ़ैसले की बालादस्ती को कबूल करते हुए आपको इस मुल्क में रहना होगा। इस किस्म की ये साजिशें की जा रही हैं। यही जो है अंदाज इख्तियार किया गया तलाक़ सलासा के मौजू पर। और अब जो है ये जो फैसला आया है कर्नाटक हाई कोर्ट की जानिब से, तो उसमें जो है ये कहा गया कि जो है पर्दे के मुताल्लिक़ जो कुरान में अहकामात है, कोई वाज़ेह जो है ऐसे अहकामात नहीं हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि वाज़ेह अहकामात जब आपको जो है, जब आपने इन हक़ाइक़ को कबूल किया कि ये जगह बाबरी मस्जिद की थी, ये इस पर जो मूर्तियाँ रखना जुर्म था, इसको ढा देना जुर्म था, फिर उसके बाद भी आप उसके हक़ में फैसला दे देते हैं। तो इसी तरीके से मुसलमानों ने अपने जो है अहकामात को मुकम्मल तरीके से आपकी खिदमत से पेश किया, आपको ये सामने रख दिया। लेकिन उसको आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है तो मैं समझता हूँ कि जो है ऐसे जजेस जो इस्लाम की तालीम हासिल किए हुए होते हैं, तो उनको जो शायद समझ में आए, शायद इनको इसी वजह से समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ये बात ऐसे हैं। लेकिन एक बात और है यहाँ पर कि इसको क्यों जो इख्तियार किया जा रहा है एक पैदर पे, और ये कहा जा रहा है कि भाई मीडिया में इसको मौजूद बहस बनाया जा रहा है। आरिफ मोहम्मद खान जैसे आदमी से ये कहा जा रहा है कि भाई ये मुकद्दम जो फैसला जो है बहुत बेहतरीन फैसला है। तो आरिफ मोहम्मद खान जैसी शख्सियत को जो है, हम अगर आरिफ मोहम्मद खान हैं तो क्या मुसलमान हो सकते हैं? हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकार करते हैं उन खुदाओं का जिसको दुनिया मानती है, इबादत के लायक सिर्फ सिवाय अल्लाह की ज़ात के कोई नहीं। और आरिफ मोहम्मद खान है कि जो मूर्तियों के सामने जो सजदा रिज़वात उनकी पूजा करता है, तो उसको मुसलमान के तौर पर अगर मीडिया में अगर पेश किया जाए
تو مسلمانوں کا جو ہے وہ نہ رہنما ہے نہ جو اس کو مسلمان تو اسلام سے اس کو کوئی تعلق ہے. اس قسم کی عورتوں کو لا کر میڈیا میں پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ہے جو اللہ کے حکم کو مانتا, جو حدود کو مانتا, وہ دہشت گرد ہے, وہ کٹر پنتھی جسے کہا جاتا ہے یا میڈیا میں وہ ہے, اور جو بنیاد پرست ہے یہ کہا جاتا ہے. تو یہ اس قسم کے جو ہے بیانات دے کے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ جو ہے جو بھی ہے ہم جو مانتے ہیں, کس کو مانتے ہیں؟ کوئی عورت یہ کہہ رہی تھی کہ جو ہم اورنگزیب کو مانتے ہیں, ان کو مانتے ہیں. جو بھی تاریخ ہے, اور ہم جو ہے اللہ ہم کو حکم دیتے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اللہ نے ہمارے جو حدود متعین کیا, یہ ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, تم شیطان کے حدود کی ہرگز تم پیروی نہ کرو. اللہ نے جو ہے لِیَحْفِظَ حدود اللہ نے خواتین اور مردوں کے لیے جو حدود متعین کیے اس پر ہم عمل کرتے ہیں, اسی میں پردہ بھی ہے. تو بہرحال جو ہے آپ کے میڈیا کو جو ہے یہ جاننا چاہیے کہ بھائی جو عورتوں پر اگر ہم ظلم کر رہے ہیں مسلمان, ان کی ترقی میں ہم رکاوٹ اگر ڈال رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں آپ, تو پھر جو ہے کیا عورت کی ترقی جو پردے کو چھوڑنے میں ہے؟ عورت کی ترقی آخر کس میں ہے؟ عورتوں کے ساتھ اسلام انصاف نہیں کرتا, یہ ثابت کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے میڈیا کی طرف سے کہ وزیر اعظم نے یہ کام کیا کہ مسلمان عورتوں پر, مہیلاؤں پر جو ہے بہت بڑا رحم و کرم کیا, ان کو طلاق کے جو ظلم سے چھٹکارا دلا دیا. تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کیا ہندو دھرم میں کہ طلاق کا جو حق کیا مرد کو حاصل ہے, عورت کو حاصل ہے؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہے نا. یہاں تک کہ پھر میں یہ مطالبہ کرتا ہوں اس بات کا کہ عدالتوں میں اور میڈیا میں جو ہے ہندو مذہب کے تعلق سے بحث ہونی چاہیے. اب ہم مذہب کی بنیاد پر بحث کر رہے ہیں نا بھائی, تو مذہب ہمارے پاس جو قرآن ہے تو اسی طریقے سے آپ کے ویداس جو ہیں, آپ کی مذہبی کتابیں جو ہیں, ان میں عورتوں کے کیا حقوق ہیں اس پر جو ہے آپ کے مذہبی لوگوں کو بلا کر بٹھائیے. آپ بھی جو ہے سیکولر لوگ جو ہیں, جو آپ کے قائدین ہیں, دھرم کے کرتا دھرتا ہیں, سیاسی کرتا دھرتا ہیں, جو آپ کے ہندو دھرم کو چلاتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ آپ کے دھرم کو جو ہے آپ کے دھرم گرو نہیں چلاتے بلکہ پولیٹیشنز آپ کے چلاتے ہیں. تو آ کے بیٹھ کے میڈیا میں بحث کریں, بات کریں کہ کیوں, آخر کیا بات ہے کہ ایک نچلی ذات کی عورت کو اوپر کے کپڑے پہننے کی اجازت بھی نہیں ہے. جب انہوں نے جو ہے 1723 عیسوی میں اس بات کی اجازت طلب کی تو ٹرینکور جو آج کا کیرلا ہے وہاں کے جو ہے عورتوں کو جو ہے اجازت دی گئی محض اس بات کے ان سے چھاتی ٹیکس ہم وصول کریں گے. تو یہ بات بھی میڈیا میں آنی چاہیے. اگر ہم جو مسلمان عورتوں کی جو عزت کرتے ہیں, اکرام کرتے ہیں, ان کو پردے میں رکھتے ہیں, ان کی عزت کی, ان کی عظمت کی, ان کے جو ہے آبرو کی حفاظت اگر ہم کرتے ہیں, نگاہوں کو نیچے رکھ کے, ہم مخلوق باہر نہیں چاہتے, ہمارے پاس جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی اصول ہے آپ پڑھ رہے ہیں, لیکن آپ کی میڈیا کے ذریعے تو بتائیے کہ ہمارا ہندو دھرم ہے. بتائیے نا کہ کیوں جو ہے آپ کے مذہبی دھرم گروؤں نے جو ہے ان کے چھاتی کے سائز کے مطابق ٹیکس وصول کیا. یہ بھی تو بتائیے کیا آپ کے دھرم میں کس قدر جو ہے عورت کی عزت افزائی ہے, اس کو جو ہے کیا مقامات حاصل ہیں, کیسی ترقی وہاں پر آپ کے دھرم میں کر سکتی ہے عورت, یہ بتائیے آپ. یہ نانگیلی نامی جو عورت ہے جس نے جو ہے یہ ٹیکس نہیں دے کر اپنی چھاتی کاٹ کر جو ہے جو مر گئی, لیکن چھاتی کا ٹیکس دینا اس نے قبول نہیں کیا, اس کا شوہر بھی اس میں جل کر مر گیا. یہ اس کے مجسمات ملک کے کونے کونے میں ملتے ہیں, لیکن جو اس سبق کو آپ جو ہے بچوں کے کتابوں سے نکال دیے. آپ اگر ہمت ہے, اگر آپ کے پاس دم ہے, اگر آپ کے پاس, اگر آپ کا دھرم ویسے اچھا ہے, تو وہی میڈیا کی عورتیں لوگ جو چلا کر یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ظلم ہو رہا, تو آپ بھی بتاؤ, حقیقت پیش کرو کہ ہمارا دھرم ایسا, ہندو دھرم ایسا ہے. یہ ہندو دھرم آپ کا ہندو راشٹر بنا رہے ہیں نا, تو بتاؤ کہ یہ ایسا ہے. اور یہ بھی بتاؤ کہ آپ کے جو ہے مندروں میں جو خواتین کے جو چھاتیوں کو جو بتایا جاتا ہے مختلف آسن کہ مرد جو ہے کیسا مباشرت کرے, کیسا زنا کرے, کیسا جو ہے اس میں جو ہے شرمگاہوں کے استعمال کیا جائے, یہ تمام جو ہے آپ کے جو مندروں میں کیوں ہے؟ یہ عورت کی عزت ہے یا اس کی عزت افزائی ہے, کیا ہے؟ آپ پیش کریں بھائی, آپ کا دھرم ہے, آپ پیش کریں, ہم کو بتائیں سوال. ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں, جب آپ اسلام پر سوال اٹھائیں تو ہم بھی آپ سے سوال کر رہے ہیں. یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے, آپ کے دھرم گروؤں کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی جو ہے عورت کی عزت کے نام پر جو ہے اس کی آزادی کے نام پر اگر عدالت اس بات کا فیصلہ کرتی ہے تو عدالت کو بھی چاہیے کہ جو ہے وہ سوچے, یہ غور کرے کہ مندروں میں اس قسم کی تصویریں جو ہیں, اس قسم کی مورتیاں جو ہیں, اور ہندو دھرم میں جو ہے یہ احکامات جو ہیں وہ کیا عورت کی عزت کے لیے کس کے لیے؟ آپ بھی اس میں مقدمہ ڈالو نا بھائی, ہے ہمت ہم بھی دیکھیں گے ہم آپ کو. اس کے برخلاف یہ بولنا
کم عمر میں شادی کر دیتے مسلم بچیوں کی, ان کو ان سے جو ہے ریپ کروا دیتے. ہاں, مسلمانوں میں جو ہے بالغ ہونے کے بعد ان کے نکاح کیا جاتا ہے, اور بچی کے عورت کے ایجاب و قبول کے ذریعے. اور یہاں پر جو ہے ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہے کسی بچی کو جو ہے ماں باپ لے جائیں, مندر سے شادی کر دیں, جھاڑ سے شادی کر دیں, اس کو پہلے برہمن استعمال کرے, اس کے بعد سارا گاؤں اس کو استعمال کرے. یہ کس کے پاس ہے, یہ تو بتاؤ, پھر آپ بتاؤ تو صحیح پہلے. تو اس قسم کے اس انداز کو جو ہے تقابل سمجھے نا پیش کرنا چاہیے تمام مسلم قائدین کو. اسلام کو جو تم جو ہے اگر نشانہ بنا رہے تو تمہارا مذہب کیا ہے, تم اس کو پیش کرنے کی کوشش کرو. پھر آپ جب تک یہ بات موضوع بحث نہیں آئیں گی تو یہ تمام عدالتوں کے مقدمے اس لیے ہیں کہ جو ہے یہ ثابت کرنے کے لیے ہم نے اسلام کو اتنا نیچے کر دکھایا. تو بھئی اسلام کے دشمنی کا سہارا لے کے ہندو مذہب کو زندہ رکھنے کے بجائے ہندو مذہب کی تعلیمات ہے دم تو آپ پیش کرو, ہے ہمت تو آپ پیش کرو. کیوں جو ہے آپ کے پاس جو ہے نچلی ذات کے لوگوں کو جو ہے بچے عورتوں کو کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے, ان کو علم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے, اگر وہ شلوک سن لے تو ان کو جو ہے ان کے کانوں میں شیشہ پگھلا کے ڈال دیا جائے. یہ جو ہے آپ کا دھرم ہے, یہ آپ پیش کرو. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب یہ تمام جو ہے ہمارے بنیادی حق ہے, بنیادی حقوق میں اگر یہ نہیں آتا تو پھر جو ہے یہ بنیادی حقوق جو ہے کرسچن راہبوں کے لیے کیوں نہیں؟ ان سے بھی ان کا جو حجاب ہٹا دو, ان سے بھی ان کا جو برقع پردہ ان سے ہٹا دو, کرسچنوں کے یہ جو ہے سکھوں کے سر سے پگڑی بھی ہٹا دو. پھر آپ اگر ہمارے بنیادی حقوق دستور جو بنیادی حقوق جو دیتے ہم کو وہ اگر اس دائرے میں نہیں آتا تو یہ بھی آپ کو ہٹا دینا چاہیے. اس سلسلے میں بھی جو ہے عدالت میں مقدمے بھی ہو, اور اس میں جو ہے میڈیا میں بحث بھی تو کیجیے نا. کہ وہ خالی مسلمانوں کے اسلام کو جو ہے آپ نشانہ بنا کے یہ کہتے ہیں ہم جو ہے اسلام کو نیچا دکھائیں گے, اور اسلام کو نیچا دکھانے والی اسلام کو پڑھنے کی آپ کوشش کیجیے آپ. اور آگے چل کر بہت کچھ ہونے والا ہے, یہیں پر جو ہے مسئلہ رکنے والا نہیں ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ کیا کرے گا, یہی بولیں گا, یہی آکسیجن دیں گا مسلمانوں کو. دیکھیے بھائی یہ عدالت میں ہائی کورٹ میں فیصلہ, ہم سپریم کورٹ کو جائیں گے. ہم انسان کی بنائے ہوئے جو قوانین ہیں ہم اس کا ادب و احترام کرتے ہیں فیصلے کا, لیکن ان فیصلوں انسان کے فیصلوں کو ہم قبول ہرگز نہیں کر سکتے. ہم اللہ کے حکم کو قبول کرنے والے, اسی پر عمل پر رہنے والے, اسی لیے ہم مسلمان ہیں. اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ایک عدالت کے فیصلے کو قبول کر کے مسلمان جو اس پر عمل کرنا چھوڑ دے پردے پر, یہ ہرگز کبھی نہیں ہو سکتا. ہم اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں, انسان کے حکم کو, انسان کے فیصلوں کو ماننے والے نہیں ہیں, اس میں جگہ دینے والے ہم نہیں ہیں. یہی فرق ہے ہم میں اور دیگر افغان میں, یہی فرق ہے. ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے, یہی ہمارا ایمان ہے, اسی پر ڈٹ کر رہیں گے, اسی پر ہم جم کے رہیں گے. اگر فیصلہ کوئی بھی عدالت دے پردے کو چھوڑ دے, ہرگز پردہ چھوڑنے والے نہیں ہیں. کل کے دن عدالت یہ بھی فیصلہ دے گی کہ جو اللہ کے سوا کی عبادت کے قابل نہیں ہے, لہذا یہ آپ کا جو ہے مذہب غلط ہے, دوسروں کو بھی ادب احترام کرنا چاہیے, دوسروں کو بھی قبول کرنا چاہیے بحیثیت خدا. ہم ہرگز قبول کرنے والے نہیں, ہم تو انکار کرنے والے ہیں, ریجیکٹ کرنے والے ہیں, مسترد کرنے والے ہیں. اور آگے بھی مقدمے چلیں گے. اور کیا چلیں گا, اذان کے خلاف مقدمہ چلے گا. یہ ان کو اپنے ہندوتوا کو جو ہے باقی رکھنے کے لیے اسلام کے خلاف اس قسم کی آکسیجن کی ان کو ضرورت ہے. اور بھی مقدمے آگے چلائے جائیں گے. وہ ہوں گا بھی نماز پر پابندی ہوں گا, گوشت کے کاروبار میں پابندی ہوں گا, اور جو ہے اس قسم کی اور جو ہے مقدمے آپ چلاتے رہیں گے, اس میں موضوع بحث بناتے رہیں گے. ہم جو ہے اس ملک میں جو ہے اسلام کو, مسلمان کو ختم کر رکھ دے رہے, ان کو دبا کے رکھ دے رہے. لہذا جو ہے ہم کو آپ ووٹ دو, ہمارے ہندوتوا جو ہے زندہ باد, ہمارا ملک ہندو راشٹر بن گیا. ہندو راشٹر کیا اسلام دشمنی کے سہارے بناتے؟ ارے ہے دم تو آپ کے دھرم کی کتابوں کے انوسار تو بناؤ, آپ دیکھیں گے ہم آپ کو کتنے کیسے ہندو ہیں, آپ دیکھیں گے ہم آپ کو. اب جو ہے رہی یہ بات کہ تعلیمی اداروں میں جو ڈریس کوڈ ہے, ڈریس کوڈ اگر ہے اسلام کے خلاف تو جو ہے پھر ہم جو ہے وہ جو ڈریس کوڈ جو دوسرے آ رہا ہے, کیا ہم اس ڈریس کوڈ کو قبول کر لیں گے؟ ڈریس کوڈ میں جو ہے آپ کے کرسچن جو ہے مشنری اسکول میں جو ہے نن جو ہے پورا جو ہے برقع وغیرہ پہن کے پڑھاتی ہیں, اس کو کیا ہٹانا پڑے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے بحث کے بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم تہذیب کے طور پر ہم اس کو قبول کرنے والے نہیں, مذہبی احکامات کے طور پر قبول کرتے ہیں. اگر کسی تہذیب میں بندی لگانا ہے, کچھ اور کرنا اگر ہے, تو اب وہ ان کی تہذیب ہو سکتی ہے, مذہب کا حصہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن پردے کے احکامات ہمارے مذہبی جو ہے دائرے میں آتے ہیں, اس لیے جو ہے ہم اس کو مذہب سے ہٹ کر کسی اور جو ہے دائرے میں نہیں لے جانا چاہتے.
اور ہم اس بات کے مسلمان اس بات کے لیے تیار رہیں کہ آگے چل کر اور مقدمات آنے والے ہیں، اس کو اسے موضوع بحث بنانے والا ہے کہ جب تک کہ 2024 کا الیکشن نہ ہو جائے اسی انداز کو اختیار کرتے ہوئے پھر جو برسر اقتدار آنا چاہتے ہیں، اور ان کے پاس اسلام اور مسلم دشمنی کے آسین سے ہٹ کر کوئی دوسرا سامان ان کے پاس نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو ہم کو یہ بات ثابت کرنا پڑے گا کہ میدان عمل میں آ کر ہندو بھائیوں کو اس بات کی دعوت دینی پڑے گی کہ آپ بھی اپنے مذہب کی کتابوں کو پڑھو، اس کی کیا حقائق ہیں اس کو جانو، پرکھو۔ اسلام کے خلاف آپ کے میڈیا کے جو ہے بھوکنے کی وجہ سے جو ہے ایسا جو ہے چلانے اور بھوکنے کی وجہ سے جو ہے اسلام کی حقائق ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر آپ کو انسانیت اگر سمجھ میں آنا ہے، اگر عورت کا مقام اور مرتبہ اگر آپ کو سمجھ میں آنا ہے، اس کی عزت اگر سمجھ میں آنا ہے، تو آپ کو اسلام نے جو حقوق عورتوں کو دیا اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ جو ایک ایک عورت کے 5 مرد ہیں، ہاں، ایک جو پورا ننگا کیا جا رہا ہے، اس کو کپڑے پہنے نہیں جا رہی، اس تمام چیزیں آپ کو کیا مقام ہے آپ سمجھیں گے۔ اسی لیے میری یہ گزارش ہے ہندو بھائیوں سے سب سے کہ پہلے اپنے دھرم کی کتابوں کو پڑھیں، مذہبی کتابوں کو پڑھیں، اور میڈیا والے بھی خاص طور پر پڑھیں۔ یہ چلا کر یہ بھونکنے سے پہلے جو ہے آپ اسلام کو نیچا نہیں دکھا سکتے، اپنی مذہبی کتابوں کو پڑھیں۔ واقعی اگر ہو ہندو دھرم سے آپ کو محبت ہے تو ہندو دھرموں کی کتابوں کے انوسار آپ اپنے جو ہے میڈیا کے ذریعے اس کا پرچار کریں کہ ہمارے دھرم میں جو ہے اس انداز سے جو ہے تمام لوگوں کو حقوق حاصل ہیں، عورتوں کو کپڑے پہننا نہیں ہے، چھاتیوں کا ٹیکس دینا پڑنا، یہ سب آپ پیش کرو، تب کہیں جا کر ہم سمجھیں کہ واقعی جو ہندو ہیں۔ ورنہ اسلام دشمنی کی بیساکھی پر آپ جو ہے آپ ہندو دھرم کو زندہ نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے بہتر بات یہی ہے کہ جو لوگ بکے ہوئے ہیں، جو فیصلے بکاوٹ کے بنیاد پر دیتے ہیں، کسی کے دباؤ میں دیتے ہیں، تو اس انداز سے جو ہے ملک چلنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ قانون کو بدل دینے والے اور سنویدھان جو بنا کر آپ پیش کر رہے ہیں نیا امبیڈکر کے خلاف، سنویدھان کے خلاف اس سنویدھان کو لا رہے ہیں، تو لائیے، شوق سے لائیے، لا کے اس کو امپلیمنٹ کیجئے، جب دیکھیں گے جو ہے کون اس کو کتنا مانتا ہے، اور بالآخر یہی بات ثابت ہوگی کہ اللہ کا دیا ہوا، اللہ کے بندوں کے لیے دیا ہوا دین اسلام سب انسانوں کے لیے کامیابی کا ضامن ہے، زندگی کے ہر شعبے میں، وہ عورتوں کے لیے کیوں نہ ہو، مردوں کے لیے کیوں نہ ہو، بچوں کے لیے کیوں نہ ہو، زندگی کے ہر شعبے میں، وہ نکاح کے سلسلے میں کیوں نہ ہو، پردے کے سلسلے میں کیوں نہ ہو، اس کی وراثت کے تقسیم کے سلسلے میں کیوں نہ ہو، انصاف کے سلسلے میں کیوں نہ ہو، تمام زندگی کے شعبے میں اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو اللہ کا دیا تو اللہ کے بندوں کے لیے جو ہے دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیابی دے سکتا ہے۔ آپ کو اس بات کو قبول کرنے اور عمل کرنے، پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔